नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 34। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अर्रिजालु मर्द, कव्वामूना हाकिम है, अलन्निसाई औरतों पर, बिमा चूँकि या साथ इसके है, फ़द्दलल्लाहु मर्तबा बढ़ाया अल्लाह ने, बाज़हुम उनमें से, अला बाज़िन एक दूसरे पर, व बिमा और इसलिए भी, अनफ़कू जो उन्होंने खर्च किए, मिन अमवालिहिम अपने माल, फ़स्सालिहातु फिर नेक तो वो हैं, कानितातुन अतात गुज़ार हैं, हाफिज़ातुन हिफाजत करने वालियाँ हैं, लिलग़ैबी गैर मौजूदगी में खामद की, बिमा हाफिज़ल्लाहु हिफाजत ज़िम्मा लगाई अल्लाह ने इस वजह से, वल्लाती और वो जो तखाफूना डरते हो, यानी वो औरतें जिनका खदशा हो, नुशूज़हुन्ना बदचलनी का, फ़ाइज़ूहुन्ना तो नसीहत करो उनको, वहजुरुहुन्ना और छोड़ दो उनको, फिल मज़ाजिई लेटने की जगहों में, वदरिबूहुन्ना और मारो उनको, फ़ाइन फिर अगर अतानाकुम वो अतात करने लगे तुम्हारी, फ़ला पसना तबगू तलाश करो तुम, अलैहिन्ना उन पर, सबीलन कोई बहाना कोई रास्ता, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है अलियन बुलंद, कबीरा बरतर बहुत बड़ा। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु मर्द हजरात, यानी आलू रजुलन की जमा है, कव्वाम है, कामा यकूमु से है, कामा यकूमु का मतलब होता है खड़े होना, काइमुन खड़ा होना, कवाम मुबालगे का सिगा है फ़आल के वज़न पर, और इसके बाद अला का सिला आ रहा है, कव्वामूना अला, तो कामा अला का मतलब होता है हिफाजत करना, निगहबानी करना, किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखना। अर्रिजालु मर्द हजरात, कव्वामूना अलन्निसाई औरतों के निगरान है, औरतों की हिफाजत और निगहबानी का काम मर्दों को दिया गया है, मर्दों को सौंपा गया है। मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि वो औरतों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी निगहदाश्त करें। फिर घरेलू ज़िंदगी जो है, शादी जब होती है तो एक मर्द और औरत के बीच में होती है, मर्द की भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं और औरत की भी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं। पहले मर्द की ज़िम्मेदारी बताई जा रही है कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पर कव्वाम बनाया है, यानी निगरान बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है इस चीज़ का कि वो इसकी हिफाजत करे, उसकी ज़रूरियात पूरी करे, उसका ख्याल रखे, उसकी हर तरह से हिफाजत करे। कितना ख्याल रखा है अल्लाह ने, औरतों का शहज़ादियाँ बना के रखी हैं अल्लाह ने औरतों को। अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारियाँ मर्दों को क्यों दी हैं, वजह बता दी गई, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बवजह उसके जो फ़जीलत दी अल्लाह ने। और फ़जीलत का क्या माना होता है, ज़ायद देना, ज़्यादा दिया अल्लाह ने, बाज़हुम अला बाज़िन उनके बाज़ को ऊपर बाज़ के, यानी औरतों के उन बाज़ क्वालिटीज़ की बिना पर, उन बाज़ चीज़ों की बिना पर जो अल्लाह ताला ने उन औरतों के मुकाबले में अल्लाह ने मर्दों को ज़्यादा दी है। वो क्या है, जिस्मानी क़ुव्वत, ज़हनी क़ुव्वत, जज्बाती एतबार से ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और ये बात हर फ़र्द के एतबार से नहीं, अमूमी एतबार से इंडिविजुअल नहीं है। ये नहीं कि हर मर्द हर औरत से बेहतर है, ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो दो क्लासेस हैं उनमें अमूमी एतबार से जो मर्द है
وہ عورتوں کے مقابلے میں کچھ کوالٹیز میں زیادہ سٹرونگ ہے، اس بنا پر اللہ نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے اپنے مالوں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اموال مال کی جمع ہے، یعنی اپنے ذاتی مال، کہ مرد اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے عورت پر جو بھی خرچ کرتا ہے اور کب کب خرچ کرتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کے وقت اس کو حق مہر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تمام تر ضروریات، یعنی اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا علاج، معالجہ، سیر و تفریح، سب کچھ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، یعنی وہ نگرانی بھی کرتے ہیں کس کی؟ عورتوں کی۔ اب عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں، صالحات کی جمع ہے وہ عورتیں جو اللہ اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، وہ نیک ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں نیک عورتیں۔ نیک عورتوں کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ قانتات، فرما روا، حبل ہے۔ مسلمان عورت دھیمے مزاج کی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی، اس میں اکڑنے والی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی یہ اطاعت اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے اور شوہر کے لیے بھی ہوتی ہے، اور قنوت میں دائم ہے، یعنی اس کا ایک مسلسل وتیرہ ہے، یہ نہیں کہ کبھی کوئی مطلب ہوا تو اطاعت کر لی، باقی اپنی مرضی کے مطابق۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں، وہ بھی نگرانی کرنے والیاں ہیں، لیکن کس کی؟ للغیبی، غائبانہ۔ غیب سے مراد راز ہیں، سیکرٹ دی گئی ہیں۔ عورتوں کی نگرانی کیا ہے؟ کچھ اور چیزوں کی حفاظت دی گئی اس میں۔ سب سے پہلے بیوی اور شوہر کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کی حفاظت، شوہر کے رازوں کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت۔ حافظات للغیب، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نشوز کا لفظی معنی ارتفاع، اٹھنا، نشوزہن یعنی ان کے نشوز سے، یہ زمین سے اٹھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ عورت جو شوہر کو اس کا حق نہ دے، اس کی بات نہ مانے، بدتمیزی کرے، اس کے آگے اکڑے، بغض رکھے، سرکشی کرے، تو پھر مرد کیا کرے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرے۔ فَعِظُوهُنَّ یہ واز سے ہے، واو آئنزہ سے۔ واز کہتے ہیں کسی کا دل نرم کرنے کے لیے واز کرنا، کہ وہ عورت سے پیار سے بات کرے، اس کا دل جیتے، اس کے لیے نرمی اختیار کرے، اس کو پیار سے سمجھائے اور اسے سیدھے رستے پر لے آئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت اگر ضد کرے تو اس کو دو لگائے، کیا کہا؟ کہ اس کا دل نرم کرے، اس کو نصیحت کرے، اس کو اپنی عزت کی حفاظت اور گھر کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، ان سب چیزوں کا احساس دلائے، لیکن پھر وہ اگر نہ سمجھے تو گھر سے نکال دیں، گھر توڑ دیں، گھر ختم کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ گھر بچاؤ، اس کے لیے دوسرا حربہ اختیار کرے، پیار سے نہ مانے تو پھر ناراض ہو جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور علیحدہ کر دو انہیں، تھوڑی دیر بستر الگ کر دو، کیونکہ عورت کے اوپر بے رخی بہت بھاری ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ بتایا گیا، سب سے پہلے جو بتایا گیا وہ طریقہ کیا تھا؟ پیار سے سمجھانا۔ اب اگر عورت ٹھیک ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ نہیں میرا شوہر اتنا اچھا تھا، اتنا خیال رکھتا تھا، میری بدتمیزی کی وجہ سے اگر وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، اور اپنے رویے پر غور کرے۔ لیکن کچھ لوگ نہ پیار کی زبان جانتے ہیں نہ ناراضگی کی زبان جانتے ہیں، تیسری بات سمجھتے ہیں، تو وہ آخری حل ہے۔ کیا حل ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ایک لگاؤ ان کو، گھر کے رازوں کو اور آپس کی ناراضگی کو گھر سے باہر لے جانا ہے، سب کچھ کھول کر رکھ دینا، یہ کوئی عزت نہیں ہوتی، الا یہ کہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے،
کسی ایسے شخص سے واقف ہو اس نے کبھی پیار کی بات کی نہ ہو، پہلے ہی مرحلے پر وہ آخری سٹیج پر آ جائے تو پھر اور صورت ہے۔ فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اس کو پہلی دفعہ ہی استعمال کر لیا جائے، یہ انتہائی آخری حد کے طور پر گھر بچانے کے لیے استعمال کرے، اور ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ مارے اور نشان پڑے۔ منہ پر تو اللہ نے مارنے سے منع کیا نا کہ منہ پر نہیں مارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر یا کسی اور پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کبھی کسی کو آپ نے نہیں مارا، اور فرمایا کہ مسواک جیسی چیز سے مارو، یا اگر اسے ٹوتھ برش لگا دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری بات مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان کے خلاف کوئی بہانے نہ تلاش کرو، کوئی بہانے نہ ڈھونڈو، یعنی ان کو مارنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ یہ مت سمجھو کہ تم غلط کام کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر لو گے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اگر عورت پر تم نے زیادتی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تم کو پکڑ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ظلم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ بحیثیت شوہر ان کا معاملہ اپنی ازواج سے کیا تھا، اور اسی طرح خواتین کے لیے بہترین نمونہ ازواج مطہرات کا ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیشہ اپنے سے اوپر کی مثالوں کو دیکھنا چاہیے، نیچے کی مثالوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔